अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुनल्लाहु औ तअतीना आया कज़ालिका क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून। सूरतुल बकरा आयत नंबर 118। वक़ालल्लज़ीना, और कहा उन लोगों ने, ला यालमूना, जो नहीं जानते। पीछे उनकी बात हो रही थी जो जानते हैं। क्या मतलब? यहूदियों और ईसाइयों की, चूँकि उनके ऊपर अल्लाह ताला ने किताब उतारी और उनको पता था सारी बातें, वो जानते थे कि ये हक और सच है। इसके बावजूद, जानने के बावजूद उन्होंने उसको रद्द कर दिया। तो इधर मुशरिकीन की बात हो रही है। कहा उन लोगों ने जो नहीं जानते। कौन है ये मुशरिक? लौला युकल्लिमुनल्लाहु, क्यों नहीं कलाम करते अल्लाह ताला हमसे। औ तअतीना आया, यानी पहली उनकी डिमांड ये थी कि अल्लाह ताला आए और डायरेक्ट हमसे क्या करें, बात करें। ठीक है, यानी अल्लाह ताला हमसे, हम कलाम हूँ, अल्लाह ताला हमें कहें कि तुम ईमान ले आओ, मुझे अपना रब मान लो। ठीक है, यानी उनकी इतनी घटिया सोच थी और इतने नाडर लोग थे वो, क्योंकि वो जानते नहीं थे, उनको पता ही नहीं था, अल्लाह का तारुफ ही नहीं था। ठीक है, सिर्फ यही पता था कि ये ज़मीन व आसमान अल्लाह ने बनाए हैं और बारिश अल्लाह बरसा रहा है। जैसे ये मुशरिक हैं, जो शिरक करने वाला, अगर उसको अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ताकत, अल्लाह के तारुफ, अल्लाह ताला का मुकाम और मर्तबे का पता चल जाए तो फिर वो ऐसे ना करें। ठीक है, औ तातीना आया, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती, यानी अल्लाह ताला आए या कोई ऐसी निशानी आए। कज़ालिका, इसी तरह काल अल्लज़ीना, कहा उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले थे, यानी इनसे पहले जो लोग गुजरे हैं उन्होंने भी यही जवाब दिए हैं जितने नबी आए। मिस्ला क़ौलिहिम, जैसे इन्होंने कहा वैसे ही इनके जो पहले लोग थे उन्होंने कहा। तशाबहत क़ुलूबुहुम, मुशाबत है इनके दिलों की आपस में। क़द बय्यन्नल आयात, तहक़ीक़ वाज़े हो गई हैं निशानियाँ, लिक़ौमी युक़िनून, यकीन रखने वाले लोगों के लिए। ठीक है, अल्लाह ताला ने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ात अता फरमाए थे वो वाज़े हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किन के लिए वाज़े हैं? यकीन रखने वालों के लिए। ये तो सिर्फ डिमांड की हद तक थे कि डेली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते कि हमें ये दिखा दो, ये दिखा दो। जब देख लेते तो उसके बाद मानते नहीं। जैसे सूरह फुरक़ान आयत नंबर 21 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, क़ालल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना, कि जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, जो कहते हैं कि मरने के बाद हमें किसने जिंदा करना। कौन है ये? मुशरिक। लौला उनज़िला अलैनल मलाइका, कहते हैं कि हमारे ऊपर फरिश्ते क्यों नहीं आते, फरिश्ते आएँ और हमें कहें, औ नरा रब्बना, या हम अपने अल्लाह को देख लें कि अल्लाह वाज़े हमारे सामने हो, तो फिर हम मान लेंगे कि वाक़अतन ये शरीयत सच्ची है। ठीक है, और ऐसी सूरह बनी इसराइल में उन्होंने कहा था कि आप सोने का घर बना लें और ऐसे बागात हों कि जिनके अंदर चश्मे जारी हों। ठीक है, ये सारी मुख्तलिफ उनकी ये बातें थीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो कह रहे हैं, इससे पहले भी लोग ऐसे ही कहते थे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे आयत नंबर 119, इन्ना अरसलनाका बिल हक़, बेशक ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भेजा है हक़ के साथ, यानी आप बातिल पे नहीं हैं, आपकी नबूवत बातिल नहीं है, बल्कि आप खुद भी हक़ पर हैं, आपकी नबूवत और रिसालत भी हक़ पर है, आपका जो मनहज है वो भी हक़ पर है। बशीरम व नज़ीरा, आप खुशखबरी सुनाने वाले हैं लोगों को जन्नत की, व नज़ीरा, और जहन्नम से खबरदार करने वाले हैं, डराने वाले हैं कि लोगों डर जाओ। वला तुसालू,
اور نہیں آپ سے پوچھا جائے گا، نہیں آپ سوال کیے جائیں گے انا اصحاب الجحیم جہنم والوں سے. یعنی آپ کے ذمے کیا ہے کہ لوگوں کو بتا دیں کہ جو بے نماز ہوگا اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، جو زانی ہوگا اس کے ساتھ یہ ہوگا، جو شرابی ہوگا، جو مشرک ہوگا اس کے لیے یہ وعید ہے، اور جو مومن ہے، جو سچ بولنے والا، حلال کھانے والا، اس کو یہ ملے گا. آپ یہ ان کو واضح پہنچا دیں. کل اگر کوئی بندہ جہنم کے اندر جائے گا تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم کے اندر گیا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام پہنچانے والوں کے ذمے ہے کہ وہ لوگوں تک حق پہنچا دیں. ٹھیک ہے، آگے وہ اس کو مانے یا نہ مانے، وہ جنت میں جائیں جہنم میں جائیں، اس کے بارے میں کسی نبی سے یہ پوچھا نہیں جائے گا. اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا نا ما انت علیہم بمسیطر، کہ آپ کو ان پہ دروغہ مقرر نہیں کیا گیا، یا آپ کو پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ جہنم کے اندر اتنے کیوں چلے گئے، یہ آپ کا قصور ہے. نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی صفت کیا ہے کہ آپ بشیر ہیں. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 38 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان هذه الآیہ التي فی القرآن یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرماتے ہیں قال فی التوراۃ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہی صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں بھی ہیں. ٹھیک ہے، جو صفات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں یہی تورات میں بھی آپ کی صفات موجود ہیں. ٹھیک ہے، آگے 120 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَن تَرْضَى، ہرگز نہیں راضی ہوں گے، عَنْكَ آپ سے، الْيَهُودُ یہودی، وَلَا النَّصَارَى اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ پیروی کر لیں ان کی ملت کی. یہودیوں عیسائیوں کی ملت کی آپ پیروی کر لیں گے تو پھر یہ آپ سے راضی ہیں. اب دیکھیں، ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت، ایک ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی ملت. اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں گے نا کہ یہ یہودی اور عیسائی آپ سے تعلقات بڑھا لیں اور آپ سے راضی ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک ہی کام ہے جو آپ کریں کہ آپ ان کی ملت کو مان لیں. ملت کیا ہے؟ ان کا جو منہج ہے، ان کے جو طور طریقے ہیں، ان کے جو چال چلن ہے، ان کی جو تہذیب ہے، ان کی جو ثقافت ہے، آپ ان کو مان لیں. تو مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اسلام کی ثقافت چھوڑ کر، اسلام کے قانون چھوڑ کر وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے قانون مانے. یہ مسلمان کے لیے جائز. اور ادھر اللہ تعالیٰ ایک تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، یعنی یہ آپ کے پکے دشمن ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا یہ بتا دیا کہ اگر وہ راضی ہوں گے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اور آج کل یہود و نصارہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے جالوں کے اندر پھنسا رہے ہیں. کس لیے؟ کہ یہ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت کے اندر ڈھل جائیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ طرح طرح کے مسلمانوں کے خلاف پلان بناتے ہیں، اور وہ ایسے ایسے پلان تیار کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اپنی تہذیب میں ڈھال لیں. ٹھیک ہے، اور جو ایسے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہم کیا جدید تہذیب کو ماننے والے ہیں، دیکھیں ہماری تہذیب، ثقافت، ہمارا فیشن، ہمارا چال چلن سب کچھ وہی ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اسلام ایک ایسا منہج ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی شریعت دی ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. اور کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں دور کے مسلمانوں کے لیے یہ شریعت ناکافی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، کہ جو لوگ میرے قوانین بنائے ہوئے، کہتے ہیں نا کہ اسلام میں سختی بہت ہے، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے جیسے معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے ویسے ویسے تم بھی بدلتے جاؤ. ٹھیک ہے،
اور وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایسے کہہ رہا، جبکہ اسلام نے تو واضح نفی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا زور دیا مسلمانوں کو، جگہ جگہ پہ آپ فرما رہے ہیں خالف الیہود والنصارى کہ ان کی مخالفت کرو، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، یہ تمہارے دشمن ہے۔ اب ادھر یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ صرف اتنا ہی کہ یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، لیکن آگے یہ کیوں فرمایا کہ حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ تم ان کی تہذیب میں ڈھل جاؤ، ان جیسے ہو جاؤ، ان کے قوانین کو مان لو، ان کی ثقافت کو مان لو، پھر یہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیں کیا حکم ہے کہ ان کی کیا کرو؟ مخالفت کرو، ہر حال میں ان کی کیا کرو؟ مخالفت۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت، سیدھا راستہ، صراط مستقیم، منہج وہی ہے جو اللہ کا ہے، یہودیوں عیسائیوں کا نہیں ہے۔ ہدایت اصل وہی ہے جو اللہ کی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اگر مسلمانوں نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، ان کے اطوار کی، ان کے طریقوں کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا کتاب و سنت کا، دین اسلام کا، ما لک من اللہ من ولیش، نہیں ہے آپ کے لیے اللہ سے، اللہ کے پاس من ولیین کوئی دوست ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اس کا کیا مطلب کہ اگر آپ ان کے اطوار، ان کا منہج، ان کی ثقافت، ان کے قوانین کو اپناؤ گے پھر وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، لیکن اللہ سے بچانے والا پھر تمہیں کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر صحابہ کرام کو یہی سبق دیا کہ تم یہودیوں عیسائیوں کی کیا کرو؟ مخالفت کرو۔ کوئی بھی معاملہ پیش آتا، اللہ کے رسول کو پتہ چلتا کہ یہودی ایسے کر رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں ان کی کیا کرو؟ مخالفت کرو۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں مخالفت کا حکم ہے، نہ کہ ہم ان کی پیروی کریں اور ان کی ملت کو مانیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔